सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। From the Islamabad studios of Bold Network, it's time for Jameel Farooqi on National Debate. पाकिस्तान की बहुत बड़ी सियासी शख्सियत डॉक्टर फहमीदा मिर्ज़ा साहिबा, आपका ताल्लुक़ एक सियासी ख़ानदान से है और अब वफाकी वज़ीर भी हैं, आज हमारे साथ मौजूद हैं। और ईद की खुशियाँ किस तरह से सेलिब्रेट कर रही हैं कोविड-19 पेंडेमिक की सिचुएशन के अंदर। एक ज़ाहिर है कि एक सेटबैक तो है ओवरऑल अक्रॉस द ग्लोब, लेकिन किस तरह से वो ईद सेलिब्रेट कर रही हैं, आज हम उनसे बातचीत करेंगे। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। थैंक यू। सबसे पहला सवाल तो मेरा ये है कि बचपन की ईद और अब की ईद, यानी अब की ईद यानी आपके बच्चों की ईद, उसमें आपको कितना फ़र्क नज़र आता है? बाय द वे मैं सबसे पहले तो आपका भी शुक्रिया अदा करती हूँ और आपके चैनल के ज़रिए मैं सारे देखने वालों को ईद मुबारक भी कहना चाहूँगी। और आपने बड़ा अहम सवाल किया है, क्योंकि यकीनन हमारे जो बचपन की ईद थी वो मेरा ख़्याल है कि हम बहुत खुश बच्चे होते थे और छोटी छोटी चीज़ें जो हैं वो हमें खुश कर देती थी। बस थोड़ी सी खर्ची मिली, कुछ फैमिली इकट्ठी हुई, लुक फॉरवर्ड, हाँ ईद कार्ड भेजना, कज़न्स को भेजना और रिसीव करना, बल्कि एक मुकाबले भी होते थे कि किसने ज़्यादा रिसीव किए। तो वो बहुत एक मुख्तलिफ माहौल, वक्त मुख्तलिफ थे। और अब तो इन बच्चों को मैं देखती हूँ कि बड़ी बड़ी चीज़ें भी बड़ी मुश्किल से खुश करती हैं और बहुत जल्दी, जैसे हमारे दौर के बच्चे जो हैं, ये हमारी जनरेशन्स आगे के बहुत जल्दी शायद बड़े हो गए हैं, ये टेलीविज़न एंड प्रॉबली ये जो हमारे डिजिटल मीडिया और उसकी वजह से, और उसमें शायद कॉम्पिटिशन्स भी, लेकिन एक वो जो खुशी हम महसूस करते थे, आई थिंक कि वो एलिमेंट अब वो उस तरह नज़र नहीं आता। मैं तो अपने, अब माशाल्लाह मेरे तो ग्रैंड चिल्ड्रन हैं, तो उनका भी देखती हूँ तो वो बात पे हो जाता है कि बोर हो रहे हैं। तो हमने अपने बचपन में कभी बोर होना का लफ्ज़ कभी नहीं सुना था और ना समझ आता था कि बोर होना होता क्या है। बहरहाल ईद का जो है अब यकीनन कोविड की वजह से कि एक तो वो बड़े हालात फिर चेंज हुए हैं कि उसमें आप जो एक मस्ट होता था हमारे पास, मेरा क्योंकि डॉक्टर साहब अपने घर के बड़े भी हैं और एक ही भाई, क्योंकि दूसरे भाई उनके बाहर होते हैं, एंड इधर मेरी साइड से कि मैं इस वक्त बड़ी यहाँ पे, तो एक सारी सिबलिंग्स को बुला के उनके बच्चे। डॉक्टर साहब का आपने नाम लिया, डॉक्टर साहब कथा कलामी की मदर, डॉक्टर साहब बहुत ज़बरदस्त शख्सियत है। मैं तो आपके घर वहाँ बदीन में आकर आपकी पूरी फैमिली के साथ 2011 में फ्लड का जो एक सिचुएशन थी उसको कवर करता रहा। डॉक्टर साहब इतने करख्त या रिजिड हैं जितने वो नज़र आते हैं, या फिर वो नज़र ऐसे आते हैं ऐसे हैं नहीं? नहीं, मुझे बड़े सॉफ्ट स्पोकन लगे वैसे। बाय द वे मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूं कि वैसे नहीं है जो एक्चुअली टीवी पे जितना वो नज़र आता है। देखिए इश्यूज़, बातें क्या हैं और किस चीज़ पे है। अगर कोई बहुत सीरियस इश्यूज़ हैं और बहुत सीरियस चीज़ें हैं, जैसे वो अपना जॉब उन्होंने बहुत सीरियसली लेते हैं, वो कुछ भी करें तो अपने जॉब बहुत सीरियसली एक वो होता है, उसमें फिर वो यही होता है कि ना दिन का पता है ना रात का पता है, फिर ना मैं छुट्टी करूँगा ना करने दूँगा, और किसी लेवल पे भी जाके कुछ भी मतलब हम जो करना है उसके मतलब इस तरीके से। और फिर शायद इस मुल्क के हालात ऐसे हैं कि काम भी तभी होते हैं, और अगर आप जितना इजी करके लेते हैं चीज़ों को, आप देखें कि वो डिले हो जाता है, नहीं करता। पर घर में मतलब इनफैक्ट बच्चे और मैं तो एट टाइम्स हो जाते हैं कि अब इतनी कॉमेडी की भी ज़रूरत नहीं है कि वो कॉमेडी करते भी हैं कभी-कभी वैसे नहीं, मतलब घर में जाहिर है कि बच्चों सबके साथ ही, एक सर्वेंट्स के साथ भी वो जो एक सियासी उनमें वो है कि वो फेस अलग है, जाहिर है वो टीवी पे है, नहीं वो अलग है टोटल। मतलब वो कहते हैं कि हर इशू है और काम के हवाले से है, लेकिन मैं समझूँ जितने स्टाफ मेरा जो भी है या हल्के वाले जो हैं, वो जितने इनके साथ रिलैक्स एंड इजी हैं वो शायद मेरे साथ ना हो। लेकिन वो है कहाँ डॉक्टर
ذوالفقار مرزا صاحب آج کل کافی عرصہ پہلے انہوں نے ایک بڑا زبردست قدم اٹھایا تھا کراچی کے حوالے سے. اگر دیکھیں کراچی کی پالیٹکس میں اگر میں صحیح معنوں میں کسی کو ایڈمائر کرتا ہوں آن ریکارڈ کہہ رہا ہوں وہ مرزا صاحب ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو سچویشن تھی اس سچویشن میں اگر کوئی شخص اپنے سر کے اوپر قرآن رکھ کر اتنی بڑی بات کہتا ہے, اور وہ ہی مومنٹ تھا جس مومنٹ کے بعد سے چیزیں چینج ہونا شروع ہوئی ہیں, ورنہ 30 سال سے تو وہی چل رہا. بہت شکریہ. مجھے میں اب آپ کی بات کاٹ رہی ہوں. مجھے 2 چیزوں پہ بڑا اس ملک سے, میری قوم سے اور ان لوگوں سے بھی بہت وہ ہوتا ہے, اور وہ 2 چیزیں ہیں کہ ڈاکٹر صاحب کا وہ قدم کہ دے ڈونٹ ریئلائز کہ خود ہی آپ دیکھیں کہ یہ پارٹی والے تو ظاہر ہے کہ کہتے ہیں کہ ہر بات پہ کہ جی اتنے پاورفل تھے, ان کو تو اتنا اہمیت تھی, وہ اپنے فیصلے خود کرتے تھے. تو اس پوزیشن سے ریزائن کرنا اور کچھ مطلب نوئنگ اٹ کہ اب جب میں ریزائن کروں گا تو اس کے بعد ظاہر ہے کہ میرے آگے للکارنا تو آسان بات نہیں تھی. تو وہ بڑی آسانی سے لوگ. اور دوسرا ایز اے خاتون سپیکر کہ ایز اے میرے جو 5 سال میں نے کینسر میں کیسے چلایا اور کس طرح وہ اس وقت ایک خاتون سپیکرز کو بھی ہم اتنی آسانی سے بھول جاتے کہ شاید ہم عورتوں کی کوئی بھی سٹرگل کو کسی بھی جو کس اس سے وہ گزری تاریخ میں آپ کا نام سنہری حروف میں لکھا جائے گا. آپ پہلی خاتون سپیکر اور بڑے سکسیسفلی آپ نے ٹائم نکالا. بہت شکریہ. ایون دین کہ آپ بیمار تھیں, جی بالکل بیماری, لیکن اپنی پارٹی کے ساتھ جو اس وقت کی جو کمٹمنٹ تھی, جو اس کرسی کے ساتھ کمٹمنٹ تھی, جو اپنی کنٹری کے حوالے سے کمٹمنٹ تھی, ان چیزوں کو اس کو اتنا ہم آسانی سے بھول جاتے ہیں. اینڈ آئی ریئلی اپریشیٹ. لیکن میں میڈیا میں بھی وہ دیکھتی ہوں کہ اس چیز کو آپ کاؤنٹ ہی نہیں کرتے, کیونکہ ایک عورت کی کسی کی سٹرگل ہے ایسے جس کو آپ نے بھول جانا ہے. اور جو بھی میں نے ایفرٹ, میں نے گھر میں بیٹھ کے سیاست نہیں کی ہے, میں نے فیلڈ میں نکل کے سیاست کی ہے. اور پورا چاہے فلڈ جیسی صورتحال آئی, جو بھی مشکل ترین وقت مدین میں آئے, تو وہ میری پورا خاندان ایسے کھڑا ہوا. آپ بھی وہاں آئے تھے فلڈز کے ٹائم میں. جی تو میرا تو بچہ مطلب ہم نے تو اس طرح کر کے عوام کی خدمت کے لیے یا سیکریفائس کے لیے, میرا جو فیملی بیک گراؤنڈ وہ کسی سے نہیں چھپا. حیدرآباد میں باقاعدہ جو مطلب قاضی خاندان کا تب بھی نام تھا, آج بھی نام ہے, اور ڈاکٹر صاحب کے بھی کہ مرزا خاندان کا بھی اپنی جگہ. لیکن جس طرح ہم نے سٹرگل کیا کہ مجھے آج اس بات کی بہت شکایت اور تکلیف بھی محسوس ہوتی ہے. لوگوں میڈیا مطلب بہت ایزیلی جو ہے کہ وہ چیزیں بھول کے پک کرتے ہیں, کون سی نیگیٹو چیز ہو جس کو اٹھائیں اور جس کو ہائی لائٹ کریں. پر بہرحال یہ بڑی تکلیف دہ باتیں ہیں. لیکن آج کیونکہ آپ نے عید میم آپ نے ابھی تک مجھے سوال کا جواب نہیں دیا. ڈاکٹر صاحب کدھر ہیں آج کل؟ ہی ہے یہیں پر. جی بالکل. مطلب وہ اس ایونٹ کے بعد سے میں نے ان کو بہت زیادہ ٹی وی پہ نہیں دیکھا. وہ جب قرآن پاک سر پہ رکھ کے انہوں نے بہت بڑی باتیں اور پریس کانفرنس کی تھی, اس کے بعد سے میں نے ان کو اتنا ایکٹیو نہیں دیکھا. نہیں وہ اتنے دل برداشتہ ہو گیا پالیٹکس سے کہ پالیٹکس کی طرف ناٹ ایٹ آل. اور وہ اپنا رول پورا ادا کرتے رہے اور کافی ٹائم بولتے بھی رہے ہیں. ایکسکیوز می. لیکن اب بات یہ ہے کہ جب چیزیں آپ کو نظر آتی ہیں کہ جب ہو رہی ہیں, صحیح ڈائریکشن میں جا رہی تھیں, اور جیسے آپ نے کہا کہ اس وقت کے جو بھی ان کو للکارا ان حالت میں, اس وقت میں جب کوئی وہ نہیں ہے اب نہیں پھر وہ تو دیکھیں ہم نے تو ڈنکے کی چوٹ پہ کہا ہے اور ایوانوں میں کہا ہے, اس لیے یہ چیزیں ہمارے. اور جس کے بعد میری خاندان نے بہت بڑی قیمت ادا کی ہے. اور جتنا ہمیں سیکیورٹی ایشوز ہیں, جتنے ہمیں وہ ہیں, میں بدین میں دیکھ چکا ہوں. جی ایگزیکٹلی, وہ آپ نے تب بھی دیکھا کہ اب وہاں ریڈ ہو رہی ہے. لیکن لوگ بہت پیار کرتے ہیں مرزا صاحب سے. نہیں بالکل الحمدللہ کہ بالکل. میں دیکھا اسنین کو جس انداز سے لوگ ویلکم کرتے تھے, جس انداز سے مرزا صاحب نکلتے تھے ان کو ویلکم کرتے تھے. جی اچھا اب ایک بڑا ضمنی سا سوال ہے. ڈاکٹر ذوالفقار مرزا صاحب اور آصف علی زرداری صاحب کی بڑی دیرینہ دوستی تھی, اور اتنی دیرینہ دوستی تھی کہ اس کی مثالیں دی جاتی تھیں. یعنی کہ وہ ایسے سمجھے کہ لازم و ملزوم سمجھے جاتے تھے سندھ کی پالیٹکس کے لیے بھی, نیشنل پالیٹکس کے لیے. پھر ایسا کیا ہوا کہ بالکل راہیں جدا ہو گئی ہیں؟
لیکن بڑی وہی کہتے ہیں یہ سارے بڑے تکلیف دہ باتیں، کیونکہ یہ دوستی شخصیات میں نہیں تھی، خاندانوں کی تھی، اور جو بھی باتیں تھیں کہ وہ بہت ہی کلوز ایک فیملی والی چیزیں تھیں. پر بہرحال ایک میں تو اس ایریا میں اب جانا بھی وہ لگتا ہے مجھے تکلیف دہ لگتی ہیں باتیں، کیونکہ اتنا آگے تک ہو گئیں. پر اتنی سی بات صرف، اور جو میں اپنے ہر چینل پہ کہتی رہی ہوں، ٹھیک ہے انہوں نے دوستی بھی کی تو ٹوٹ کے کی، اور اس کے بعد جب یہ بات آئی کہ کوئی پرسنل ایشو نہیں تھا، کوئی چیز ایسی نہیں تھی کہ جو اپنی ذات سے تعلق، اپنی ذات کو تو نقصان ہی پہنچایا انہوں نے. لیکن اب یہی جب آپ ان کا ذکر کرتے ہیں الطاف حسین، اس میں بھی پرسنل کیا تھا؟ ہمیں تو کوئی پرسنل چیزیں نہیں تھیں. لوگ انڈرسٹینڈ نہیں کرنا چاہتے ہیں اور جان بوجھ کے اس بات کو کہ جب ایک سیدھی سی چیز تھی کہ جب ملک ٹوٹنے کی بات ہو رہی تھی، اور جب وہ حالات تھے جو کراچی کی صورت حال تھی، جب پورا صوبہ ہاسٹیج تھا. اور آپ یہ دیکھیں نا کہ جب 18 اکتوبر 2007 کو بی بی آئیں، اور اس وقت کو جو بلاسٹ ہوا، آپ یقین کریں کہ مطلب وہ منظر میں تو تھوڑی دیر دیکھ کے ہی آئی کوڈ ناٹ ٹیک اٹ کہ اتنا وہ تھا. لیکن جس شخص نے پھر بعد میں وہاں وہ ان بچوں کے جن کو ایک جانثارہ نے بے نظیر بنا رہے تھے، ان کے وہ اعضاء اٹھائے ہوں، مطلب وہ چیزیں وہ جو تھی وہ ہیپننگ میرے سامنے ہوئی ہے، جو آپ امیجن نہیں کر سکتے ہیں کہ کتنے لوگ تھے وہاں جو وہاں موجود تھے ان کے ساتھ گراؤنڈ پہ، جو انہوں نے ایک ایک کے باڈیز کو کہاں پہنچانا ہے، ہاسپٹلز میں کیسے وہ کرنا ہے. میں حالانکہ پریشان ہو رہی تھی کیونکہ بی بی بار بار یہ کہہ رہی تھی کہ دیکھیے گا کیا اور بلاسٹ ہوگا. اور مطلب بی بی کو تو ہم میں اور بی بی ایک گاڑی میں ہم چلے گئے، تو جب بلاول ہاؤس ہوئی تو وہ کہہ رہی تھیں کہ کوئی طریقہ ہے ذوالفقار سے پوچھا جائے، ڈاکٹر پوچھیں ان سے کہ کہاں ہیں اور کیا مطلب اب وہ ہے. اور کیونکہ یہی تھا ٹی وی پہ ہم لوگ واچ بھی کر رہے تھے، وہ دکھایا بھی جا رہا تھا. تو بہرحال وہ اتنی، اور جس وقت وہ پہنچے بھی تھے بی بی کے پاس تو ہی واز شیٹرڈ، ٹوٹلی شیٹرڈ. اور خود بی بی ان کو وہ کر رہی تھی کہ آپ مطلب سنبھالیں اپنے آپ کو، ایسی وہ تھی. تو آسان نہیں ہوتا. دسمبر میں پھر دوبارہ جو بلاسٹ ہوا جس میں بی بی کی جان چلی گئی، بی بی شہید ہو گئی، وہ جی what do you think؟ کیونکہ دیکھیں اب آپ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ نہیں ہیں، اب آپ ایک الگ دھڑا ہے پاکستان تحریک انصاف کی، آپ وزارت دیکھ رہی ہیں وفاق کی. کون ہے اس کے پیچھے اور کون الٹیمیٹ بینیفیشری تھا ساری سچویشن کا؟ دیکھیں کون اس کے پیچھے یا کیا، تو یقیناً کہ بہت ویسٹڈ انٹرسٹ تھے. بہرحال ہمیں تو صرف شکایت یہی تھی کہ اس کو جس طرح پرسو کرنا چاہیے تھا، اس کیس کو جس طرح وہ کرنا چاہیے تھا، وہ نہیں ہوا. اور دوسری چیز یہ تھی کہ جب آپ یہ جملہ استعمال کرتے ہیں کہ ڈیموکریسی از دا بیسٹ ریونج، ٹھیک ہے، آگے جب آپ کا ظاہر ہے کہ تو اب آپ دیکھیں نا، تو میں وہی چیز ہے، تھوڑی سی بارش ہوتی ہے اور بہت سا پانی آ جاتا ہے. میں وہی کہتی ہوں کہ یہ اس عید کا جو سارا مزہ، یا ایک وہ کہا جائے کہ ٹھیک ہے کووڈ کی وجہ سے، لیکن دوسری چیز یہ ہے، لیکن میں پہلے اس کا وہ کر دوں کہ تو وہ جو تھا کہ جمہوریت، تو کدھر ہے جمہوریت؟ کیا آپ نے واقعی، کیا یہ تھا مشن، یہ تھی، کیا اس وجہ سے قربانیاں ہوتی ہیں، کیا اس وجہ سے ساری اسٹرگل جو تھی، تو ان کا بھی جو ریاکشن تھا یا جو کہ کیا ہم نے اسٹرگل اس چیز کے لیے کی تھی کہ چند مفاد پرست آئیں اور وہ سندھ کو اس طرح لوٹیں کہ جیسے کوئی بات ہی نہیں، کچھ ہے نہیں. مطلب آج، اور پھر اس کے بعد آپ اتنا دیدہ دلیری سے ہر اس پہ بیٹھ کے یوں باتیں کر رہے ہیں کہ یہ کیا کر لیا ہے، کیا ہوا ہے. یعنی لوگ، آپ اس بارش کے بعد حال دیکھیں جو سندھ کو لوٹ رہے ہیں آپ کی نظر میں، آپ نے بڑے صحیح جملے کہے. اب 3 ٹرمز سے تو ادھر ہی ہیں، 30 سال سے وہ سندھ میں ہی ہیں، ٹھیک ہے، اور ہم سب دیکھ رہے ہیں. اور ایک وقت پر مرزا صاحب ایک بڑی پوزیشن پہ تھے، تو کیا جب یہ ساری ہیپننگ ظاہر ہے ان کے سامنے بھی ہو رہی ہوں گی، تو اس وقت انہوں نے ڈائریکٹلی نہیں اٹھائی آواز؟ دیکھیں میں وہی 3 دفعہ کی تو نہیں، کیونکہ اس دفعہ کا بی بی کی قربانی تھی اور ایک امید تھی کہ اس دفعہ شی واز، ایک جب وہ آئی تھیں اور وہ تھا تو ہمیں تھا کہ اب سندھ کی واقعی قسمت بدلنے والی ہے. کچھ ہم سب مل، مطلب ایک سب کی سوچ یوں تھی کہ انشاءاللہ عوام کی ہم تقدیر بدلیں گے یا کچھ نہ کچھ چینجز ضرور آئیں گی.
किसी किस्म का रिफॉर्म ज़रूर आएंगे, लेकिन नहीं हुए। और फिर वो यही था कि जिस तरह भी रन हो रहा था, जो सूरत हाल थी, तो ये इख्तलाफ थे, ये बातें थी, कोई पर्सनल किसी किस्म का कोई ज़ाती वो नहीं था। लेकिन बहरहाल एक हमें यही था कि ये मिशन आगे अब चलेगा। अच्छा, अब मैम, आई रियली एडमायर द ब्रेवरी ऑफ डॉक्टर साहब, डॉक्टर जुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब, क्योंकि आपका एक पॉलिटिकल फैमिली है, सारी फैमिली माशाल्लाह से पॉलिटिक्स में है। तो मिर्ज़ा साहब ने बहुत बड़े गैंग को क्रश करने के लिए, ये इल्ज़ाम है उनके ऊपर कि उन्होंने एक और बड़े गैंग को खड़ा किया। ये बात दुरुस्त है या गलत है? नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। देखें, मैं वही चीज़ों को एक वो किया जाता है। देखें, जो भी गैंग्स या जो भी आप कह रहे हैं, वो एक दिन की या 4 दिन की बातें नहीं थी, और कि उनको क्रश करने के लिए, मतलब जो अगर आपने जनरल बाबर का ऑपरेशन क्यों हुआ था, मुझे अच्छी तरह याद है। जी हाँ, ठीक है ना? हाँ जी, हाँ जी। तो मतलब कोई चीज़ थी जो सिलसिला एक चला और सिस्टमेटिकली वो था। मियाँ साहब के भी दौर में ऑपरेशन हुए, फिर उसके बाद 12 मई 2007 का जो भी हुआ, किस तरह और ज़िंदा वकीलों को जला दिया जाता था, बिल्डिंगों को आग लगा दी, मतलब जो भी चीज़ें हैं। लेकिन मैम, क्राइम को ख़त्म करने के लिए नहीं, मैं आपसे एक और, क्या आप इतने साल किसी को 1 साल में 1.5 साल में कोई आप किसी को कर लेंगे खड़ा, और ऐसे वो तैयार होंगे, और क्या कर सकते थे? वो लाखों लाइसेंसेस जो वाली जो बात थी, वो सिर्फ बात थी, हुआ कुछ नहीं ऐसा। मैं आप ये चीज़ को क्यों, आई डोंट नो, लोग, मैं इसीलिए उनसे कहती थी डॉक्टर साहब से कि ऐसी बातें जब आप कहते हैं तो वो लोग समझने के बजाय वो करते हैं। देखें, लाखों लाइसेंस, एक तो पहली बात ये कि जो वेपन की वो हो रही थी, वो प्रोहिबिटेड वेपन होते हैं, और प्रोहिबिटेड वेपन हो या ऑटोमेटिक वेपन्स हो, उनके लाइसेंस सूबा दे ही नहीं सकता, फेडरल गवर्नमेंट देती है। इतनी बड़ी बात क्यों की फिर तो डॉक्टर साहब? मैं वही चीज़ के वो कुछ निशानदेही कर रहे थे ना, एक बात। और या किसी को धमका रहे थे? देखिए, किसी को बता रहे थे कि ये भी हो सकता है। आप बताएं क्या इतने कोई आगे वो हैं, या जो ट्विस्ट करना चाहते थे उन्होंने ट्विस्ट कर, जो समझने वाले, देखिए कोई ना कोई, कि देखिए अगर ये लाइसेंस इलीगल चीज़ नहीं है, लाइसेंस आप, वरना इलीगल वेपन्स कितने हैं? इलीगल वेपन्स अगर आप जाके देखिए तो इस मुल्क में या कराची में कितने होंगे? ढेर लगा पड़ा। आप कह रहे हैं कि मैं लाइसेंस दे रहा हूं उनको अपनी दिफा के लिए, अगर आप उनके पूरे वो उठा के देखें, जो भी उनको देखें, तो वो तो लाइसेंस की ये कहते हैं कि मैंने उनको अपनी दिफा के लिए, कि वो आप दिफा के लिए उनके पास अब हैं कि आप इस तरह कोई भी एक, क्योंकि एक दिन दहाड़े अगर मुझे ये बताइए ना कि अगर वकीलों को गोली मार दी जाए या दी जाए, तो जब आप लोग सारे इन चीज़ों के विटनेस हैं, तो ऐसा नहीं है। और आखिर जाहिर है कि जिस पोजीशन पे वो बैठे थे, कोई उनके पास इंफॉर्मेशन कहीं से आती होगी। 10 मुहर्रम का ब्लास्ट हुआ था, और उसमें 100+ ज़ख्मी हुए थे, और 45 के करीब शहीद हुए। सहाफ़ी थे, एक की टांग जाया, मुझे अच्छी तरह याद है। बहुत सारे वो हुए। तो आखिर उसके पीछे कौन था? तो ये इंफॉर्मेशंस आती थी, उनको रिपोर्ट्स बाकायदा आती थी, एजेंसीज की पूरी रिपोर्ट्स आती थी, पूरा वो होता था। और जब ज़ाहिर आपके मुल्क को अगर एक थ्रेट का भी पता हो, तो ये सारी ऐसे नहीं होते कि आपने एक दिन ख्वाब देखा और उठ के, तो देयर वाज प्रॉपर एक उनके ऑफिस के एक सिस्टम, रिपोर्टिंग, कौन से क्वार्टर्स से कहाँ से क्या हो रहा था, वो सारी चीज़ें आ रही थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस की सईद गनी साहब ने कुछ दिन पहले, और उससे पहले कादिर पटेल साहब ने भी बात की, मेरे ही शो में बात की। उन्होंने कहा कि जी जुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब जो कुछ बने, उनकी फैमिली जो कुछ बनी, जितना उनके पास पैसा या शुगर मिल्स आईं, वो सिर्फ जरदारी साहब के मरहून मिन्नत हैं, कोट एंड कोट। उन्होंने कहा कि वो एहसान फरामोश हैं। इस पे आप कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे? मुझे ये मतलब अब तो मेरा दिल भी नहीं चाहता कि मैं इन बातों को ऐसा कोई जवाब भी इनको दूँ। कौन क्या क्या थे क्या नहीं थे जो बोल रहे हैं या जो कह रहे हैं, या किस किस की बात करूं कि जिनको मैंने क्या मुझसे हकीकतें किसकी क्या छुपी हैं।
بہرحال جو میرا خاندان ہے وہ آپ لوگ جانتے ہیں، سب جانتے ہیں، اور میڈیا کے تو اس میں کتنا بڑا رہا ہے. آج بھی میرے فیملی میں کتنے بڑے میڈیا کی جی، اور مرزا کلیج بیگ اور ڈاکٹر صاحب کے والد سپریم کورٹ کے جج تھے، پھر فیڈرل پبلک سروس کمیشن کے تھے. لیکن جو یہ شوگر مل آپ خود اپنی لیڈرشپ کو تو نہیں اکیوز کر رہے ہیں کہیں. آپ ذرا 2 منٹ کے لیے یہ جو بھی یہ باتیں کرتے ہیں، میں یہ کہتی ہوں ایک پبلک لمیٹڈ، میں تو کسی کا نام نہیں لینا چاہتی ہوں، میں ان باتوں میں جانا بھی نہیں چاہتی ہوں، کیونکہ جو نہ سمجھے دے ڈونٹ نو کہ whom are they harming. مطلب اس طرح کی باتیں کر کے وہ کس کے اوپر انگلیاں اٹھوا رہے ہیں. مطلب آپ مرزا شوگر مل پبلک لمیٹڈ کمپنی، آپ کے شیئرز تو ان کی لیڈرشپ کا کوئی رول تھا کیا اس میں؟ تو پھر جب ان کا کیا تو پتہ نہیں کتنے اپنے اور لوگوں کو بھی بانٹی ہوں گی. مطلب واٹ آر یو سیئنگ؟ آپ گھوم کے ایک یہ چیز یہ آ جاتی ہے. اگر کسی پہ الزام لگاتے ہیں تو آپ کے اپنے ہاتھ بھی تو صاف نہیں ہوں گے. بالکل ایسی بات ہے، ان کی بات کر رہا ہوں. اور میں تو یہ کہتی ہوں کہ احسان فراموش وہ سب ہیں جو آج کراچی یا سندھ کا یہ حال ہے. اچھا میم، آپ کا پوائنٹ بڑا ویلڈ ہے، میں آئی ریئلی ایڈمائر دس کہ مطلب آپ کو فیکٹس سارے پتہ ہیں، بٹ اس کے باوجود پاکستان تحریک انصاف ہو یا آپ ایز این ایلائز، پاکستان تحریک انصاف ابھی تک اگر کرپشن کے الزامات لگاتی ہے تو وہ ثابت کیوں نہیں کر پاتی؟ آئی مین کہ اگر الزام ہے کہ سندھ میں کرپشن ہو رہی ہے اور وہاں کے 2-3 بڑے لوگ، ان کے اوپر بھی 462 ارب روپے کی کرپشن ڈاکٹر عاصم حسین نہیں ثابت ہو سکا. پھر زرداری صاحب کا معاملہ آتا ہے، پھر آپ کے سامنے سعد رفیق صاحب کا ہے یا پھر سلمان رفیق صاحب کا ہے. کیا ایسی وجہ ہے کہ پروسیکیوشن اتنی ویک ہے کہ نیب کوئی چیز ثابت نہیں کر پاتا؟ اتنے بڑے بڑے الزامات ہیں، یا پھر نیب کی ناک کے نیچے کچھ اور چیزیں ہو رہی ہیں؟ دیکھیے ڈیفینیٹلی ہمارے جوڈیشل سسٹم ہو یا نیب کے ہوں، یقیناً سسٹمز کی ویکنس ہے. وائٹ کالر کرائم اتنا آسان نہیں ہوتا کہ آپ وہ کریں، لیکن ڈیفینیٹلی وہ ہے. پھر اب آپ باتیں کر رہے ہیں کہ کوئی الزام لگا دیا، کیا ایسے ہی ہم ملک ایسے ہی یہاں پہ پہنچ گیا؟ کراچی ایسے ہی سال میں آ گیا؟ خدا نہیں دیکھا. بلینز آف ڈالرز کی امداد دی ورلڈ بینک نے، پتہ نہیں کہاں گیا. میں کہتی ہوں خدا نہیں دیکھا، قدرت سے پہچانا ہے نا. تو کیا اب کس کو کیا وہ ہے، بٹ یقیناً ایک جوڈیشل سسٹم کا ایک اپنا طریقہ ہے، ایک نیب کا اپنے طریقے ہیں کہ اب تو جوک بنتی جا رہی ہیں یہ ساری چیزیں کہ جس طرح نیب بند ہونا چاہیے یا نیب میں ریفارمز ہونے چاہیے. دیکھیں اکاؤنٹیبلٹی بہت ضروری ہے، لیکن وہ ہوتی ہوئی نظر آئے نا میم. مسئلہ سارا یہ ہے نا، وہ ہو نہیں رہی نا. ایک تو ہے کہ ایک کیا وجوہات ہیں، کیا وہ ہیں کہ اکاؤنٹیبلٹی کا ایک پروسیجر کو ہم بہتر نہیں کر سکے. اور میں تو ان دونوں حکومتوں سے جو آج شکایتیں بھی کر رہی ہیں، مجھے پتہ ہے کہ جب میں اسپیکر بہت کوشش ہو رہی تھی کہ جی بیٹھیں اور جو امینڈمنٹس بہتری کے لیے آتی ہیں ٹرانسپیرنٹ طریقے سے ایک وہ ہوتا کہ ہم اکراس دا بورڈ دونوں کو موقع ملے، نہیں کیا، کچھ بھی نہیں کیا. اور آج آپ بیٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ بلکہ ایک دوسرے کے خلاف استعمال بھی کیا بھی استعمال. کوئی بھی کیس نئے نہیں بنے ہوئے تھے، استعمال تو ہوتا ہے نا. دیکھیں میں یہ نہیں کہوں گی کیونکہ نیب از پریٹی مچ انڈیپینڈنٹ اس وقت وہ ہے. مجھے ایک سوال اس پہ کرنا ہے، ضمنی سا سوال ہے اور مجھے کوئی کچھ کا رسپانس چاہیے، میں بریک پہ جاؤں گا اسے. وہ یہ ہے کہ اگر نیب اتنا ہی انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے تو ہر اس گرفتاری یا کارروائی سے پہلے گورنمنٹ کا کوئی نہ کوئی وفاقی وزیر یا مشیر یا ترجمان میڈیا پر آ کر بتاتا تھا کہ کل فلاں بندے کی گرفتاری ہونے والی ہے. یہ تو دیکھیں اتنی تو لیکیج ہے، تو پھر انڈیپینڈنٹ کہاں سے؟ مطلب انفارمیشن تو لیک ہو رہی ہے. دیکھیں اب آپ وہی کہتے ہیں سامنے چیزیں اگر نظر آ رہی ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں کیسز ہیں، سارے چیزیں سامنے ہیں، تو اتنا کوئی ایک کامنٹ کر دیتا ہے. اور بہت سے ہمارے شوق بھی ہوتا ہے پریڈکشنز کرنے کا، جید بزرگ ہیں جو نہیں ہونی چاہیے. جو میں اس بات کو کرتی ہوں کہ ایسی پریڈکشن اگر آپ کو علم ہے نا علم ہے جو بھی ہے، ایسی چیزیں نہیں کہنی چاہیے. اسی لیے سب جوڈس میٹرز کو بھی یہ کہا جاتا ہے کہ ڈسکس نہ کریں، کیونکہ آپ اچھا میم آپ کی اجازت سے میں ایک بریک لیتا ہوں، ٹھیک ہے خواتین حضرات؟ جہاں وقت ہو ایک بریک کا، بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو اب عید تو گزر ہی جانی ہے، عید کے بعد اے پی سی کی باتیں ہو رہی ہیں.
بڑے بڑے لوگوں کی ملاقاتیں ہو رہی ہیں, ملاقاتوں کا رزلٹ کیا نکلے گا. اور ایک سیاسی بزرگوں کی بات ہو رہی تھی, تو ایک سیاسی بزرگ کہہ گئے ہیں کہ اپوزیشن کی ٹیم کا ایک بندہ ہماری ٹیم کا کھلاڑی ہے, یعنی وہ ریلو کٹا ہے, یعنی وہ پتہ نہیں کون ہے. وہ کون ہے اس پہ ہم بات کریں گے بریک کے بعد. تھوڑی سی لائٹر سا ریپڈ فائر ہوگا, ساتھ رہیے گا ہمارے. ویلکم بیک. وفاقی وزیر محترمہ ڈاکٹر فہمیدہ مرزا صاحبہ, معروف سیاسی شخصیت, پاکستان کی پہلی خاتون اسپیکر قومی اسمبلی رہی ہیں, ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ نے وقت نکالا میم, بہت بہت شکریہ. اچھا, ابھی اے پی سی کی باتیں چل رہی ہیں, اب باتیں نہیں, اب وہ عملی قدم کی طرف بڑھ رہے ہیں. اور آپ کو یاد ہوگا اکتوبر کے اینڈ میں لاسٹ ایئر بھی ایک بڑے لیول کی اے پی سی, پھر دھرنا اور پھر پتہ نہیں کیا کیا کچھ کرنے کی تیاری کی گئی تھی. شیخ رشید صاحب کہتے ہیں کہ اپوزیشن کی ٹیم کا ایک بڑا بندہ ہماری ٹیم کا کھلاڑی ہے, اور نام بھی لے لیا انہوں نے, شہباز شریف صاحب کا نام لیا تھا. آپ کو سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ لگتا ہے کہ شہباز شریف صاحب اس اے پی سی کے اندر فزیکلی پریزنٹ ہوں گے, اور اگر ہو بھی جاتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ پریکٹیکلی اپوزیشن کریں گے یا خاموشی سے اخلاقی تھپکی دیتے رہیں گے؟ نہیں, آپ سیاستدان بہت پرانی ہیں, آپ اس پہ کامنٹ کر سکتے ہیں, اسی لیے آپ سے پوچھ رہا ہوں. دیکھیں, میں ایک تو شیخ رشید صاحب کی طرح نجومی نہیں ہوں, پریڈکٹ نہیں کرتی. I don't want to جی پریڈکٹ نہیں, لیکن دیکھیں بہت مسٹرسٹ ہے ان پولیٹیکل پارٹیز کا آپس میں, بہت زیادہ مسٹرسٹ ہے. تو یقیناً کوئی بھی اس حد تک آگے جائے کہ ایک دوسرے کو رستہ دے دے تو وہ ذرا سوچ سمجھ کے ہی کریں گے. تو اس میں اس لحاظ سے شہباز شریف صاحب کے لیے سمجھا جاتا ہے کہ وہ ذرا اس معاملے میں سمجھتے ہیں, پیچھے رکھیں گے اپنا. نہیں, میں نے کہا جیسے کہ میں پریڈکشن تو نہیں کر سکتی ہوں, لیکن آپ کا ایک پولیٹیکل ایک وزڈم ہے, اس کے حوالے سے آپ بتا سکتی ہیں. ملک کے حالات بھی دیکھنے ہوتے ہیں, اور جو ملک کے حالات اور جو بارڈر سچویشن, جو چیلنجز, کشمیر ایشو, مطلب مجھے تو تکلیف یہ ہے, یہ اے پی سی کیوں آپ نے کشمیر پہ نہیں بلوا لی؟ اور وہ فضل الرحمان صاحب جو کشمیر کمیٹی کے چیئرمین رہے ایک عرصہ, پاک سے انجوائے کرتے رہے. ان کو چاہیے تھا کہ یہ اے پی سی بلواتے, لیڈ لیتے کہ یہ آکیوپائڈ کشمیر. دیکھیں, ہم لاک ڈاؤن کچھ عرصے کا تو کیا حال ہے, آپ سوچیں تو صحیح کہ وہاں کی کیا ہو رہا ہے, عورتوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, بچوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, مطلب کیا ظلم ہے کہ جس پہ وہ نہیں. اگر ہم اس میں بھی ہم یونائٹڈ نہیں ہوں ملک کے اندر تو ایک افسوسناک صورتحال ہے. اور وہ اے پی سی کو اپنی ذات کے بجائے, یہ تو اپنی ذات کی بات ہے نا, جہاں یہاں سے ریفرنس سے آپ کے کوئی ذرا وہ ایشو ہوتا ہے اور وہاں پہ اکٹھے ہونا شروع ہو جائیں, تو میرا خیال ہے بڑے افسوسناک بات ہے. دو بڑی پولیٹیکل پارٹیز کیا اس پوزیشن میں ہیں کہ وہ اسٹریٹ پالیٹکس کریں اور ملک کے پرائم منسٹر کو مائنس کرنے کی یا پارٹی کو مائنس کرنے کی سکت رکھتے ہیں دو بڑی پولیٹیکل پارٹیز؟ دیکھیں, ایک سیاسی موو ہو سکتی ہوتا ہے اور رائٹ ہے ان کا کر, لیکن اس کووڈ والی صورتحال میں نہ ان لوگوں کو آپ پلیز رسک میں ڈالیں, نہ ہم خود تو یوں کہیں کہ جی ہم اس جگہ نہیں جا رہے ہیں میٹنگ میں کہ کووڈ ہے, یا ہم یہاں نہیں جا رہے ہیں, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ہم عوام کے لیے بھی ایک تھریٹ وہ کر رہے ہیں. تو میں نہیں سمجھتی ہوں کہ اس وقت ملک ان چیزوں کو برداشت کر سکتا ہے. اچھا میم, آپ بین الصوبائی رابطہ کی وزارت دیکھ رہی ہیں, لیکن صوبوں کے درمیان رابطے کا فقدان بڑا نظر آتا ہے. اب ان کے سندھ وفاق پہ حملہ کرتا ہے, وفاق سندھ کو ریسپونڈ کرتا ہے. بڑا انفارچونیٹ ہے اس سچویشن میں, جب کووڈ-19 میں لوگ مر رہے تھے, ادھر سے ان کی لڑائیاں یہاں چل رہی تھیں. تو اتنا فقدان کیوں ہے کوارڈینیشن کا, جو کہ ہونا چاہیے تھا, بہتر ہو سکتا تھا؟ دیکھیے, نہ وفاق سندھ کی کر رہا ہے, نہ سندھ وفاق کی کر رہا ہے. آپ یہ کہہ سکتے ہیں چیف منسٹر کر رہا ہے, جو کہ سندھ نہیں ہے. آپ ایک حکمرانوں کا آپس میں پولیٹیکل ریزنز یا فور جو بھی آپ نے ایک سیاست کھیلنی ہے اس کے اوپر کر رہے ہیں نا. مطلب ناٹ سندھ نہیں ہے اس میں, سندھ نہیں کرنا چاہتا, ریپرزینٹیٹیو تو ہے, چیف ایگزیکٹو ہے, بٹ لائک آئی سیڈ تو وہ سیاست کر رہے ہیں. اور اگر آپ نے کسی چیز پہ کسی ایشو کو بنا کے آپ نے سیاست کر کے وہ کرنا ہے, کیونکہ
آپ نے اور جگہوں پہ آپ کی جن کی حکومت ظاہر ہے کہ پنجاب میں ان کی اپنی حکومت ہے تو وہ جو بھی میٹرز ہیں بیٹھ کے ان کو سیاست کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کے پی کے میں بھی ان کے چیف منسٹر کو سیاست کی ضرورت نہیں ہے. ان کو یہ اپنی جو بھی کمزوری یا وہ ہے تو اس کو کیسے وہ کریں, مانیں گے کہ کہیں گے کہ ہاں یہ ہم سے ہماری ہوا ہے. حالانکہ یہ کوئی ایسی کووڈ ایسی چیز نہیں تھی, اس میں کہہ دیتے کہ ہاں جی ہمارا موقف یہ ہے, ان کا یہ, لیکن آپ کا ہونا ایسا نہیں چاہیے تھا جس طرح وہ پولیٹیکل ٹرن دے دیتے ہیں اور وہ کرتے ہیں کہ وفاق کوئی سندھ کے خلاف. آج اتنا میں کیبنٹ میٹنگ میں کہ اتنا کچھ کرنا چاہتے ہیں, ہم یہ چاہتے ہیں کہ پرائم منسٹر آئیں, پرائم منسٹر کو کرنے دیا جائے, لیکن ہر وقت وہ 18ویں ترمیم کی آڑ یوز کر کے روک دیا جاتا ہے. تو میں تو ایک بہت دفعہ کیبنٹ میں یہ کہہ چکی ہوں کہ میں یہ بات ذرا کر دوں کہ پرائم منسٹر کوئی صرف اسلام آباد کے میئر نہیں ہے. No doubt about it. He is the prime minister of the country. اگر آج کہیں چاہے سندھ ہو جہاں ان کی وہ نہیں روک سکتے, وہ پرائم منسٹر کا رائٹ ہے اور پرائم منسٹر کو کرنا بھی چاہیے, آنا بھی چاہیے. ملک کے پرائم منسٹر کرنا چاہ رہے ہیں لیکن چیزیں ہو نہیں پا رہی. ایک تو پولیٹیکل رائولری ہے, دوسرا مافیاز کی بات ہوتی ہے. بیوروکریسی کوآپریٹ کر رہی ہے گورنمنٹ کے ساتھ؟ دیکھیے میں پورا اس میں تو نہیں وہ کر, لیکن بہت مشکل جب آپ ریفارمز کر رہے ہوتے ہیں, جب آپ ریسٹرکچرنگ کر رہے ہیں, ریفارمز لانا چاہ رہے ہیں, کیونکہ جو دیکھ لیا اب آپ نے کہ جس طرح سسٹمز چل رہے تھے یہ آپ کو ڈیزاسٹر کی طرف, اب اس طرح نہیں چل سکتا. دنیا کہاں پہنچ گئی ہے, اس 21ویں صدی میں ہم اٹھا رہے ہیں انہی لاز کو آج تک لے کے چل رہے ہیں, وہی سسٹمز کو لے کے چل رہے ہیں جو وہ پرانے, تو وہ کام چل ہی نہیں سکتا. سو یو نیڈ کہ ایک وہ ریفارمز آنی چاہیے اور بدلنا چاہیے بہتری کے. تو جب بھی آپ ریسٹرکچرنگ کریں گے, ریفارمز لائیں گے تو آپ کو دم پہ پاؤں تو آئے گا بہت سارے لوگوں کا, ریزسٹنس ضرور آتا ہے, اور وہ ریزسٹنس بہت زیادہ وہ ہوتا ہے. اچھا, پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ نہیں, ان کا فیس تھیں, یعنی ایک محترمہ بی بی شہید کا فیس تھیں آپ, اسپیکر, پہلی خاتون قومی اسمبلی کی اسپیکر. اب یہ تاریخ میں یہ تو سب ہے نا, دنیا کی چیزیں ادھر سے ادھر ہو جائیں, پاکستان کا نام جہاں جہاں ہوگا وہاں فہمیدہ مرزا صاحبہ کا نام جو ہے نا اس حوالے سے, اور ذوالفقار مرزا صاحب کا بھی ایک کریڈٹ ہے, وہ بھی کہیں نہیں جاتا. یہ بتائیں کہ پیپلز پارٹی صحیح ہاتھوں میں ہے ان دنوں میں؟ دیکھیے میری بہت سی امیدیں تھیں اور اب بھی میں وہ کرتی ہوں کہ شاید, کیونکہ جو بی بی کا مشن تھا, جو چیز وہ تو ہو نہیں رہا, وہ یا جو ہم چاہتے تھے یا جس طرح کی جمہوریت ہونی چاہیے تھی یا جس پرپس کے لیے ہم نے 18ویں ترمیم ہم لائے تھے وہ ہوتا دکھائی نہیں دے رہا ہے. تو اب یہی ہے کہ بس میں تو دعا ہی کرتی ہوں کہ اللہ کرے کہ کسی طرح کچھ سمجھ آئے اور یہ آئے کہ کسی طرح لوگوں کی بہتری, ویلفیئر کے لیے کام ہو, کچھ کہیں کسی ایک ٹھیک ہاتھوں میں نہیں ہے. جو آئیڈیالوجی تھی بی بی شہید کی یا بھٹو صاحب کی, اس پہ کام نہیں ہو رہا. ایبسلیوٹلی رائٹ. خواتین و حضرات, یہاں وقت ہوا ایک بریک کا. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو ریپڈ فائر سیشن ہے ہمارا, چند ایک سوالات ہوں گے, چٹ چیٹ, جو اصل ہمارا اس پورے پروگرام کی جان ہوگا. امید ہے کہ ڈاکٹر صاحبہ اس کا جواب دیں گی اور ہم محظوظ ہو سکیں گے آپ سمیت. بریک کے بعد. ویلکم بیک. ڈاکٹر فہمیدہ مرزا صاحبہ ہمارے ساتھ آج عید کی خوشیوں میں ساتھ ساتھ ہیں. تمام پبلک ان کو بولڈ ٹیلی ویژن کی اسکرین پر پہلی دفعہ دیکھ رہی ہے. ڈاکٹر صاحبہ ایک ریپڈ فائر ہے چھوٹا سا, ٹھیک ہے, اور میں سوالات کروں گا, 2-3 ہوں گے آپ کے پاس. عید کا خیال کیجیے. جی عید کا خیال, یو ول ڈیفینیٹلی انجوائے اٹ, ٹھیک ہے. اور ماشاء اللہ ویسے بھی آپ بڑی خوش مزاج, ہنس مکھ اور بڑی ڈیسنٹ تدبر والی شخصیت ہیں, تو میرا نہیں خیال کہ یہ ان میں سے کوئی سوال آپ کو برا لگے بھی تو میں ایڈوانس میں اپالوجائز کر رہا ہوں. اگر آپ ایک لفٹ میں ہوں اور لفٹ میں 3 لوگوں میں سے کسی کو کہنا ہو کہ چلیے آپ کا فلور آ گیا ہے, یعنی آپ انوائڈ ہیں, آپ کو اچھا نہیں لگ رہا وہ بندہ یا بندی, تو کس کو کہیں گی؟ آپشن 1 مریم اورنگزیب, آپشن 2 ہنا پرویز بٹ, آپشن 3 فریال تالپور.
ایسا شاید ہو ہی نہ کہ ہم ایک لفٹ میں آئے. مطلب اتنے برے دن نہیں آنے. نہیں برے یا اچھے کی نہیں ہے, ظاہر ہے کہ وہ پھر نہیں ہوگا کہ لفٹ میں ہم ہوں. اب آپ دیکھیں کہ ان آپشن میں سے کسی ایک کا نام تو لیں گے. نہیں, میری ویسے طبیعتاً میں ایسا نہیں ہوں کہ میں کسی کو بھی, اگر کسی کے ساتھ میں نہ بھی ہوں لیکن میرا ٹائم کمفرٹ زون نہ بھی ہو تو آپ لفٹ میں چلی جائیں گی اور کسی کو نہیں کہیں گی چلو نکلو تمہارا فلور آ گیا. میں مذاق اپنی جائے ان چیزوں سے اوپر ہوں, اس لیے میں کسی کو نہیں. اچھا, بہترین اینکرز کا چناؤ ہو رہا ہو اور آپ کو درجہ بندی کرنی ہو, نمبر 1, نمبر 2, نمبر 3 کس کو دیں گی؟ آپشن 1 ہے کاشف عباسی, آپشن 2 ہے سمیع ابراہیم, آپشن 3 ہے فہد حسین. اب آپ نہیں چاہتے کہ میں کسی چینل پہ ہوں. میں نے اپنا نام نہیں کہا, میں نے اپنا نام اسی لیے نہیں کہا. میں کسی کو ناراض نہیں کروں گی. بولو, اور سیاست دان کا کام یہ نہیں ہوتا کہ آپ اینکر کو میں ناراض کر لوں. اچھا چلیں, ہاں جی, چلیں آگے چلتے ہیں. لفظ تبدیلی کو کون سا جملہ بہتر ڈیفائن کرتا ہے؟ یہ ازراہ تفنن ہے, آپ جواب دے سکتی ہیں بالکل, اس میں گھبرانے کی ضرورت نہیں. ادھر آپ سیاست نہ کھیلیں نا, یہ تو آپ دیکھیں نا, یہ تو اب آپ کسی اینکر نہ آپ نہیں چاہتے ہیں تو وہ تو میں پھر نہیں آؤں گی نا آپ کی بات. نہیں, ہم نے نمبرنگ کرنی تھی 1 2 3, ہم نے نکالنا کسی کو نہیں تھا. ارے وہ اس کو نمبرنگ تو بتا دینا. کاشف عباسی. نہیں, آپ نیکسٹ پہ آ گئے, آپ چلیں. لفظ تبدیلی کو ڈیفائن کرنا ہو تو کون سا جملہ بہتر ڈیفائن کر سکتا ہے؟ نمبر 1, سینٹنس نمبر 1, گورنمنٹ بک گئی ہے. سینٹنس نمبر 2, عثمان بزدار متحرک ہیں. سینٹنس نمبر 3, فواد چودھری سائنسدان ہیں. فواد چودھری سائنسدان ہے. واقعی سائنسدان ہے؟ پسند ہے آپ کو؟ جتنی میمز ان کے اوپر بنی ہے نا, وہ الگ باتیں ہیں, بٹ کافی چیزیں دیکھیں ہوئی ہیں اس وقت جو کووڈ میں بھی, اور جس طرح میں نے دیکھا ہے کہ ڈرونز کے ویری ٹیلنٹڈ گائے محنت کر رہے ہیں, ٹیلنٹڈ, اور میں تو ان کو ادھر بھی کیبنٹ میں بھی اپریشیٹ کرتی ہوں. اور اس وقت جس طرح ڈرونز اور اس میں بتا رہی ہوں, اور وینٹیلیٹرز, اس وقت جو وینٹیلیٹرز کی صورت ہے, دیکھیں ایک آپ جب ول دکھاتے ہیں نا کام کرنے کا, جب تک وہ ایکچولی آئے مارکیٹ میں, امید کتنوں کو دے دی. ایک سیاستدان تو یہی ہوپ دیتے ہیں, ہوپ کرتے ہیں, تو وہ یہی کہ جی بن گئے اور آ گیا, وہ کتنا ہوگا, کتنا کامیاب, لیکن جو کہ ہوا الحمدللہ, کہ میں تو وہی کہتی ہوں, اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہم بہت بچ گئے ہیں. شکر ہے کہ بڑی بری حالت ہے ہمارے خطے کی ساری. بالکل, ایران دیکھ لیں, انڈیا دیکھ لیں, چائنا دیکھ لیں, بہت برا حال ہے, اور ہمارا الحمدللہ کہ کافی, اور اللہ کرے اسی طرح رہے, ہم کوئی سیریس ویو میں نہ آئیں. خدا کرے کہ عید کے بعد بھی کوئی ایسی اسپائک نہ آئے, اور بہتر ہے, اور ہم بلینز آف روپیز کا ہم ایکسپورٹ کرنے جا رہے ہیں. رائٹ, اگلا سوال. جی, چاند کس کی مرضی کا دیکھتی ہیں؟ یعنی اناؤنسمنٹ ہوتی ہے تو ایک طرف فواد چودھری اناؤنس کرتے ہیں, آپشن 1 فواد چودھری کی مرضی کا, آپشن 2 مفتی منیب الرحمان صاحب کی مرضی. دیکھیے جو پھر ان دا اینڈ گورنمنٹ کا فیصلہ ہو جائے, جس پہ لوگ عید کرنے کو ہو میجورٹی, تو آپ تو پھر اسی کے ساتھ, یعنی رؤیت ہلال کمیٹی. آئی تھنک جو فواد بات کہہ رہے ہیں کہ ٹیکنالوجی کا استعمال, اور وہ اپنی جگہ لاجیکل ہے, لاجیکل ہے, بالکل وہ ہے. اور ٹیکنالوجی کے جب آج دنیا کہاں سے کہاں, ہم بارش کی, سعودیہ یوز کرتا ہے, ترکی یوز کرتا ہے, ہم بارش کی پریڈکشن کرتے ہیں. دنیا میں تو لوگ گوگل کر کے چھتری لے کے نکلتے ہیں, پھر چیک کر کے, ویدر چیک کر کے پھر نکلتے ہیں کہ اب کتنی بارش ہونی ہے, کیا ویدر ہے, ٹریول اس طرح کرتے ہیں کہ وہاں کیا ہوگا. تو آئی تھنک اس بات کو نہیں کرنا چاہیے. بٹ لیکن ایز فار ایز عید کا ہے تو اس میں تو پھر وہ یہی ہوتا ہے کہ جب قوم پوری جس چیز پہ بھی اتفاق کر کے کرے تو اسی دن عید منا لیتے ہیں. کووڈ-19 کے کتنے پوائنٹس ہیں؟ نمبر 1 15 پوائنٹس, نمبر 2 16 پوائنٹس, نمبر 3 19 پوائنٹس. میں تو کہتی ہوں کہ اس کو جو جس طرح ڈیل کیا گیا ہے, آپس کی بات بتاؤں, جتنا ان کو جرنلسٹکلی میں نے ٹی وی پر بیٹھ کر اس معاملے کے اوپر پروٹیکٹ کیا ہے, اتنا کسی نے نہیں کیا ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ غلطی انسان سے ہو جاتی ہے, اور خاتون ویسے بھی ہمارے ملک کی پالیٹکس کے اندر خواتین ہیں کتنی, اور الیکٹڈ واحد خاتون ہیں, وہ نان ایشو ہے. افسوس کی بات ہے, اسی لیے تو آپ پھر بھی کتنے پوائنٹس ہیں؟ نہیں, میں تو اس کے پوائنٹس دوں گی کہ ہمارے ملک میں جس طرح اس کو ہم نے ہینڈل کیا ہے اس کو 100% دینے کی بات ہے.
کہ وہ جو NCOC یا ان لوگ جو بھی NCC یا جس طرح اوورآل ہم نے پاکستان میں جس طرح اس کو ڈیل کیا، میں ان کو 100% دینے کو تیار. ایک مرتبہ پھر کریئر بنانے کا موقع ملے اور آپ کو یہ آپشن دیا جائے کہ آپ اپنا پروفیشن دوبارہ سے چوز کریں، تو آپ کیا بننا پسند کریں گی؟ نمبر 1 سیاستدان، نمبر 2 اینکر، نمبر 3 پروفیسر. میرا خیال ہے کہ سیاست تو اب اس ملک میں اتنی مشکل ہو گئی ہے کہ اینکر سب سے اچھی ہو. دیکھیں جی، ہمارے لیے بڑی خوشی کی بات ہے. جس کو چاہے آپ گورے کو کالا اور کالے کو سفید، اور وہ کیسے نہیں ہے، ناٹ آل دی فنگر دی سیم، ٹھیک ہے؟ نہیں لیکن یہ ہے کہ اچھے لوگ ابھی بھی ہیں. نہیں آف کورس میں لائٹر اس پہ وہ بات کر رہی تھی. دیکھیں سیاستدان انسان جو جس طرح خدمت آپ کا یہی ہے کہ پیچھے سوچ کیا ہے. اگر تو آپ نے خدمت کرنے کا ہی وہ ہے تو اس سے بہتر پروفیشن ہو ہی نہیں سکتا. نو ڈاؤٹ آپ اس کو پڑھیں، کیونکہ وہ تو خدمت خلق. کیونکہ میری جو میڈیکل لوگ مجھ سے یہ پوچھتے ہیں کہ آپ اتنا میڈیکل کے بعد آپ نے یہ سیاست، تو اتنا پروفیشن اتنے سال پڑھنے کے بعد کیا کیا؟ تو میں جب وہ کہتی ہوں کہ ڈاکٹر کی اوتھ کیا تھی، جو ایز اے ڈاکٹر میں نے اوتھ کیا اٹھائی تھی نا، جو وہ چیز ہے. آج آپ دیکھیں کووڈ میں جو ہمارے فرسٹ لائن ڈیفینڈرز ہیں یا وہ ڈاکٹرز ہیں کہ جو سیکریفائس ان کو دینی پڑ رہی ہے، یا جس طرح دن رات ان کو کرنا پڑتا ہے. ہم نے ڈیوٹیز دی ہیں، میں نے بھی ہاسپٹل میں، اور آئی نو کہ کتنا بڑا وہ تو وہ. اور جب میں سیاست میں آئی تو بھی یہی تھا کہ آپ کے پاس نہ دن ہے نہ رات ہے، کسی وہ نہیں ہے. جو بھی مشکل میں آتا تھا اور وہ فون کر لیتے ہیں، اور وہ جس طرح بھی تھا. اب ظاہر ہے کہ ایک ایج اینڈ اس کے ساتھ میرے اب جو حالات ہیں، لیکن جب میں اتھارٹی تھی، جب وہ تھا، تو اس طرح ہمارے دروازے اور ایسے وہ ہوتا تھا. اگلے سوال پہ چلتے ہیں میم. اگلے سوال آج شاید نیا بھی ہو، لیکن اب سے پہلے ضرور وہ تھا. سر یہ وقت میں فیزز آتی ہیں میڈم، فیزز آتی ہیں. اچھا بڑا زبردست سوال ہے. عید الاضحیٰ پر، عید چل رہی ہے، عید کے دن ہے، انہی دنوں میں اگر آپ کو کسی کے ساتھ کینڈل لائٹ ڈنر کرنا ہو اور موقع ملے، تو ان 3 میں سے کس کے ساتھ کرنا پسند کریں گی؟ چوتھا آپشن بھی دے دوں گا ویسے. نمبر 1 آصف علی زرداری صاحب، نمبر 2 ڈاکٹر عاصم حسین صاحب، نمبر 3 عزیر بلوچ صاحب، اور نمبر 4 ہے کہ آپ کینڈل لائٹ ہی توڑ دیں گی. نہیں، آئی تھنک میں تو اپنے فیملی کے ساتھ پسند کروں گی کہ میں اپنی جو ہے کہ پہلے تو آپ ضرور یہ سوچیں کہ جی اگر ہسبینڈ یا وہ، لیکن اب تو وہ ہے کہ ماشاءاللہ جب تک میرے گرینڈ چلڈرن نہ ہو تو وہ پھر مجھے وہی. چلیں نیکسٹ کوسچن پہ چلتے ہیں. اگر کرونا کی کوئی شکل ہوتی تو ان 4 میں سے کسے کرونا کا نام دیتی؟ کرونا کی کوئی کرونا ہیز اے فیس ہے جی. نمبر 1 رانا ثناء اللہ، نمبر 2 قادر پٹیل صاحب، نمبر 3 علی امین گنڈا پور، اینڈ نمبر 4 ڈاکٹر ذوالفقار مرزا. اس میں تو جواب دینا پڑے گا آپ کو. بڑے اچھے آپشن ہے. کوئی وہ آپ نے چھوڑا نہیں نا کہ سارے ہی کرونا لگتے ہیں. نہیں دیکھیں اب ریپیٹ، رانا ثناء اللہ، قادر پٹیل، علی امین گنڈا پور، ذوالفقار مرزا صاحب. نہیں پر وہی کہتے رہی شاید لوگوں کو ذوالفقار مرزا لگتے ہو، لیکن نہیں آئی تھنک کہ کورونا تو کوئی بھی نہیں ان میں سے لگتا ہے. اچھا ملیریا. نیکسٹ کوسچن جی. اگر کرونا کی ویکسین کی کوئی شکل ہو، اینٹی کرونا، تو ان تینوں میں سے کسے ڈاکٹر ذوالفقار مرزا. اچھا آپشن ہے ہی نہیں. میں نے جواب دے دیا. ویکسین تو خواتین کی شکلوں میں آئے گا نہیں جی، خوبصورت خواتین کی شکلوں میں. اچھا میں آپشن دے رہا ہوں نا. نمبر 1 زرتاج گل، نمبر 2 ناز بلوچ، نمبر 3 ہنا پرویز بٹ. ویکسین اینٹی کرونا.
ذوالفقار مرزا، اوہو جو ایسے مرض کو جو اور کوئی نہ پہنچ سکے تو پھر وہی پہنچتے ہیں. اچھا میم، آپ کی ماشاءاللہ اتنی زبردست آواز ہے، آپ کا ایکسنٹ اتنا کلیئر ہے. سندھ سے تعلق رکھنے والے لوگوں کا اتنا ہوتا ہی نہیں ہے. مطلب میں بہت سارے لوگوں کے ساتھ ملا ہوں، اٹھتا بیٹھتا ہوں، اور وہاں پر گراس روٹ کی جو پالیٹکس ہے اس میں بھی انوالو لوگوں کے ساتھ اٹھا بیٹھا ہوں. بڑا خوبصورت ایکسنٹ ہے آپ کا، بڑی میٹھی آواز، جیسے مجھے ایسا لگتا ہے ماں سے بات کرو. سچی بات بتا رہا ہوں. تو کبھی گنگنایا بھی ہے آپ نے؟ نہیں، گنگنا تو خیر وہ ہے، لیکن مجھے ہمیشہ سے تھا بہت شوق کہ میں گا سکوں. آج تو پھر ایک چھوٹا سا ہو جائے ہمارے ساتھ. چیز یہ کہ لیکن بات یہ ہے کہ جب بعد میں سب نے میرے بچوں نے یہی کہا کہ آپ امی یہ نہ کرنا، آپ تقریر اچھی کر سکتی ہے، گانے کا نہ سوچیے گا. بالکل بالکل بھی نہیں آتا، بالکل بھی. جس کو کہا جائے کہ 2 منٹ کے لیے کہ اکیلے میں بھی خود میں کانشیس ہو جاؤں تو میں نہیں. سب سے اچھا سنگر کون سا لگتا ہے پاکستان میں؟ اگر ماضی میں ہم جھانکیں، دیکھیں ابھی تو شاید اب تازہ ترین گانے نہ سنے ہوں آپ نے، پھر بھی سنگر کون سا اچھا لگتا ہے؟ میل یا فیمیل؟ عابدہ پروین. عابدہ پروین، کیا بات ہے، مہدی حسن، کیا بات. یہ تو جو میں آپ کو انسسٹ بالکل نہیں کروں گا گانا سنانے پہ، بالکل. کوئی اچھا سا شعر ہی سنا دیں. چلیں آپ کو گانا معاف کیا ہم نے. میں یہ پہلے بھی وہ کر چکی ہوں، اور میرا شاید کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ اس مٹی کی محبت میں ہم آشفتہ سروں میں وہ قرض اتارے ہیں جو واجب بھی نہیں تھے. کیا بات ہے. ڈاکٹر فہمیدہ مرزا صاحبہ، معروف سیاستدان گھرانے سے آپ کا تعلق، اور پاکستان کا فخر، پاکستان کی قومی اسمبلی کی اسپیکر رہیں، آج کل وفاقی وزیر ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو مزید لمبی صحت دے، اچھی صحت دے، بچوں کو اچھی صحت دے، ڈاکٹر صاحب کو خوش رکھے. آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا، آپ کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو. خواتین و حضرات، آج کے پروگرام سے یہی کچھ. جمیل فاروقی کو یاد دیجیے گا. اللہ حافظ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.